अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी जी, और मेरा नाम भी आप जानते ही होंगे, अशफाक इसाक सिद्दीकी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वो आई एम श्योर कि आप जो मौसमी असरात हैं उनसे महफूज होंगे अब तक, क्योंकि मशरिक से लेके मगरिब तक लोग इससे बुरी तरह मुतासर हों, बच्चे हों, बड़े हों, और मैं बज़ात खुद हूँ या अतराफ़ में लोग हों। तो बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो तरह तरह की वबाएं सर उठाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, ख्याल रखें जनाब। मतलब ये कि वैसे भी आज तो प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। अरे बारिश हो जाए तो चीजें बेहतर हो जाती है ना, कि वो बारिश से मसाइल भी हो जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका बेहतर हो जाता है, ये भी हो थोड़ा सा। लेकिन ये है कि बी वेरी केयरफुल विद दैट जी। हाँ जी। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आज एक दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सोने का दिन मनाया जाता है आज। सोना वो सोना नहीं, गोल्ड नहीं, अच्छा सोने वाला। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं जाता ये तो मैंने भी सोचा था कि भाई फिर हम सो क्यों नहीं रहे घरों में। खैर इस पर बात खड़े रह के सोने की, बैठ के सोने की, और बाकी सोने की तो आपको प्रैक्टिस है ही, ये सब बता सकता हूँ अभी। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगी कि हाउ टू फॉल स्लीप लाइक। ओके, यहाँ पर हम टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। मैं सो रहा हूँ। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद, गिरफ्तार करके कल पेश करने का अदालती हुक्म बरकरार। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं अदालती हुक्म की 100% तामील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तमाम सियासी लीडरशिप को मुल्की मफाद में साथ बैठना होगा, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। इमरान खान भी मुज़ाकरात पर राजी, कहते हैं जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने को तैयार। और दुनिया भर में नींद का दिन मनाया जा रहा है। कोई घोड़े बेचकर सोता है तो किसी को नींद की गोली खरीदनी पड़ती है। याद रखें, नींद का आना ही नहीं, ज्यादा सोना भी एक बीमारी है, तो नींद को मतलूबा टाइम दें, ओवर टाइम नहीं। ऑलराइट जी, तो हुक्म बरकरार है जी तोशाखाना केस में, और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का यानी वारंट गिरफ्तारी बरकरार है जनाब। जो जिनको कहा गया था कि मुअत्तल कर दिए जाएं या उनको, लेकिन वो नहीं सुनी, और जो तौजीहात पेश की गई थी गालिबन के वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर इससे पहले भी वहाँ पर हमले हो चुके हैं, तो ज़िंदगी को ख़तरा है, तो वो फिर अब अच्छा, तौजीहात के साथ साथ एक अंडरटेकिंग भी दी गई थी जिसमें कहा गया था जनाब हम 18 को पेश हो जाएंगे। तो ये अंडरटेकिंग के हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल अब सामने आ गई है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि खान साहब ने अब जाके ये फैसला किया है कि वो आवाम की सुने, वो अपने कारकुनों की सुने, क्योंकि नॉर्मली इससे पहले ये होता था कि आपको पता है एक वक्त ऐसा था कि कब फैसला करना है, कब लॉन्ग मार्च पे निकलना है, कब असम्बलियां तहलील करनी है, ये सारे फैसले अवाम से पूछ के नहीं होते थे, ये पसे पर्दा होते थे। लेकिन इट इज़ अ गुड थिंग कि खान साहब ने कहा कि मैं गिरफ्तारी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कारकुनों ने मना किया था। अच्छा, इट्स अ गुड थिंग दैट ही इज लिसनिंग टू देम। अच्छा, वो ये कहते हैं जनाब मैं तो तैयार था, लेकिन मेरे कारकुनों ने कहा कि हम आपकी गिरफ्तारी, क्योंकि इससे पहले जो वो कंसर्न शो कर चुके हैं तो उनके कारकुन जो है उसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न है, उनकी क़यादत भी। तो कल खैर हमने दीगर मनाजिर भी देखे, और वो हमने ये देखा जनाब के जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए दरख्वास्त गुजार ने जो अपनी दरख्वास्त दी, उस हवाले से अदालत ने कहा कि सरेंडर करना जनाब लाजमी है, क्योंकि कानून के आगे सबको सरेंडर करना होता है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि कारकुनों ने मना किया, जैसे कि अशफाक भी बता रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि मैं अब टिकट खुद दूंगा। पहले तो ये होता था जी किसी के कहने पे और पैसे चल गए थे, उनके अपने अल्फाज हैं, लेकिन अब मैं मेरिट पर टिकट दूंगा। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जनाब अब कौम बेदार हो चुकी है। तो क्या कहा खान साहब ने, इस पर नजर डाल लेते हैं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ये कहते हैं कि अदालती हुक्म की 100% तामील होगी। जमान पाक को नो गो एरिया बनाने की कोशिश की गई, मुसल्लह जत्थों ने हमला किया, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, उसके मनाजिर भी हमने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से ये एक नई जिद्दत लेके आए हैं इस तरह की चीज़ों में कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा की जो गुफ्तगू थी सदर मुमलिकत से जो जिस तरह से लीक हुई थी, उसके अंदर भी उनकी जानिब से भी कंसर्न शो किया गया था। अच्छा, तो इस पर आईजी साहब ये कहते हैं कि जी पुलिस का कोई एहलकार मुसल्लह नहीं था, मामला ऑपरेशन का नहीं था ये,
بلکہ عدالتی وارنٹ کی تعمیل کرنا تھی. اچھا. اور پھر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ زمان پارک کے باہر مظاہرین میں کالعدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ صوفی محمد کے سابق ترجمان اقبال خان بھی موجود. اچھا, آئی ہوپ اس سے لے کے بڑی ڈفرینٹ خبریں بھی آ رہی ہیں. لیٹس سی کہ کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک بات کا ضرور دھیان رکھیے گا کہ سوشل میڈیا پر جو آپ پہلی چیز دیکھیں نا اس پہ یقین نہ کریں, اس کو ویریفائی ہونے دیں. بہت سارے ایسے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہیں, نیوز کے ویب پیجز ہیں, ان سے اس کو ذرا ویریفیکیشن ہونے دیں, پھر براہ کرم اس پہ کامنٹ کیجیے گا, ورنہ شرمندگی کی تعریف شرمندگی آپ کو خود اٹھانی پڑتی ہے. ہمارے نمائندے جناب آئی جی صاحب نے پہلے کیا کہا, پہلے وہ سنوا دیتے ہیں, اس سے بھی بات کریں گے, لیکن آئی جی پنجاب کیا فرماتے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں. سے تیار ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا, ڈنڈے برسائے, پیٹرول بمز پھینکے, گرین بیلٹس کو جلایا گیا, بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا, پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے, رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے. تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او, ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے. سی سی پی او صاحب, ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا. باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان, ان کو بھی زخمی کیا گیا. لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں, ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو. زخمیوں کی تعداد پولیس کی 60 سے زیادہ ہے. دوسری طرف سے جو زخمی ہیں وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے. جو ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ, جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں, ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ہاں جی, تو ہمارے نمائندے یار محمد موجود ہیں, اور زمان پارک میں آپریشن روکنے کے فیصلے کے بعد جو عدالتی فیصلہ تھا, کیا صورتحال ہے, توسیع دی گئی تھی. یار محمد گڈ مارننگ. آپ کے پیچھے کافی میں لوگ دیکھ رہی ہوں, تو کیا ماحول ہے اور کیا سرگرمیاں زمان پارک کی ہیں؟ جی یار محمد, ہمارے نمائندے غالباً کو آواز نہیں جا رہی ہے. ٹرائی ٹو ول اوکے. یار محمد, کین یو ہیئر می؟ نہیں آ رہی جی آواز, ابھی نہیں آ رہی. آواز آتی ہے تو پھر کنیکٹ کر دیں گے نا, اور پھر بات کریں گے. لیکن ہم کیونکہ ان کے چہرے کا جو تاثرات ہے نا, یہ ہمارے بھی ہوتے ہیں. اگر ایسے کوئی آواز نہ آ رہی ہو تو باقی اور پریشانی کوئی نہیں ہے. تو اب دیکھیں, اچھا ان کے اطراف جو لوگ ہیں نا, ان کی بڑے تیاریوں کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر, اور بتانے کے لیے کہ اچھا جی یار محمد بھائی, میری آواز سن لیں. صدف کی آواز تو آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی, اب آپ تک کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے زمان پارک کے اطراف میں, کیا ہو رہا ہے وہاں پر. دیکھیں اشفاق, لاہور میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے, لیکن یہاں پہ جو زمان پارک کے باہر عوام ہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. جو رات کو ایک شفٹ تھی کارکنوں کی, وہ اس وقت کچھ آرام کرنے گئے ہیں. اب مارننگ شفٹ میں تازہ دم یہاں پہ کارکن آئے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. ان سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے دن ہو رات ہو یہاں پہ ہی موجود رہیں گے. تاہم دوسری جانب عدالت کی جانب سے جو آپریشن کے خلاف فواد چودھری کی درخواست ہے اس پہ سماعت اب سے کچھ دیر بعد ہوگی. ہائی کورٹ کی جانب سے آپریشن روکنے کا حکم دیا گیا تھا, جس کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے سے ہم نے دیکھا ہے کہ زمان پارک کے جو حالات ہیں وہ معمول کے مطابق ایک کشیدہ صورتحال ختم ہوئی ہے. رات کو مال روڈ والی سائڈ پہ اور دھرم پورہ والی سائڈ پہ دونوں اطراف بیریئرز اور کنٹینر لگا کے کچھ وقت کے لیے سڑک کو بلاک کیا تھا, اور جب کارکنوں کو اس بات کا پتہ چلا تو بڑی تعداد میں عوام جو ہیں وہ زمان پارک پہنچے تھے. اس وقت کی صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ ڈنڈا بردار جو کارکن ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور انہوں نے ماسک بھی ہاتھوں میں پکڑ رکھے ہیں تاکہ کسی بھی وقت اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہ اپنی تیاری مکمل رکھیں. جی اچھا, کس طرح کی تیاری؟ مزاحمت دیکھیں 2 روز ہم نے جو دیکھا ان کی اسی طرح کی تیاری تھی کہ جب پولیس یہاں پہ پہنچتی ہے تو بھرپور طریقے سے مزاحمت کی گئی تاکہ کپتان تک پولیس نہ پہنچ سکے. پولیس میں دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کو ہم نے آپریشن میں دیکھا, لیکن آج بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہے. اگر تو ہائی کورٹ کی جانب سے دوبارہ آپریشن. ٹھیک ہے یار محمد, ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں. لیٹس سی کہ اب کیا صورتحال بندی ہے. بہرحال خان صاحب سوشل میڈیا کا بھی بڑا استعمال کرتے ہیں, تو انہوں نے کل ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ وہ ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں.
which is good. आई थिंक इसका पॉजिटिव रिप्लाई आना चाहिए, और क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज भी है ना, मैसेज पॉजिटिव है। और इस बार उन्होंने अगर मगर करके कोई शर्त नहीं रखी है, जो उनकी ट्वीट है उसको देखते हुए, वरना तो वो कंडीशनल एक शर्त रखते कहीं और से उम्मीदें नहीं बांधी है ना बात करने की। अब वही कह रहे हैं जनाब, क्योंकि मुल्क की खातिर मैं हर तरह की लोगों से और कदम उठाने को तैयार हूं, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव। लेट्स होप। चलिए जी, शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन करें, उसका कोई जवाब आ सकता है। शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। खान साहब की हम यही बात कर रहे थे कि एक जाहिर है कि वो लचक दिखा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अब वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं। तो अब इसका मतलब है कि पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं उनसे बात हो सकती है खान साहब की? बड़ा मुश्किल सवाल अल्लाह सुबह आपने कर दिया। वो बात उससे करना चाहते हैं जो असल में कठपुतलियों से बात नहीं करना चाहते। अच्छा। और जो अपने अपने अब निशान पर उतर गए हैं। आप देखें ना, 13 पीडीएम का तो जनाजा निकल गया, 7 पार्टियों ने तो अपने इलेक्शन पर कागजात दाखिल करा दिए। पीछे 6 पार्टियां जो हैं उनके मुझे नाम ही नहीं आते। अच्छा। और बल्कि 6 पार्टियों ने कराए हैं, 7 के नाम नहीं आते। सो हालात जो हैं, अभी तक स्टाफ लेवल की मीटिंग नहीं हो रही आईएमएफ की, लेकिन एक अच्छी बात कल कही है प्राइम मिनिस्टर ने, और जो अच्छी बात कही जाए उसकी तारीफ करनी चाहिए। और इसहाक डार ने कि हम पाकिस्तान के अपने एटमी मिसाइल जो हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो किसी कीमत पर भी उस पर समझौता नहीं होगा। क्या बात है। यानी ये एक ऐसी खबर है जिससे कि लोगों को सुकून हुआ, क्योंकि अभी वो मरीना कौन सी आई थी तो बड़ी बातें शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम भी कहीं आईएमएफ की भेंट न चढ़ जाए। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जीना मरना और दिफा जो है उसके असासे हैं। हम भूखे नंगे रह सकते हैं, लेकिन अपनी दफाई सलामती से आंखें नहीं चुरा सकते। बाकी सियासत के 90 दिन हैं, लोगों ने कागजात दाखिल कराने शुरू कर दिए। लेकिन शेख साहब, माहौल तो नहीं लग रहा कोई ऐसा कि इलेक्शन हो रहे हैं आपके ख्याल में? अब आप लोगों के तो अब इतवार के जलसे का भी नहीं पता कि वो होना है कि नहीं होना है, उसके लिए तो इजाजत मिली नहीं शायद आपको अभी तक। इतवार को नहीं मिलेगी तो अगले इतवार को मिल जाएगी। जल्दी क्या है, बिना मतलब है। अब वो जमाना चला गया है कि जब हम सारी रात अखबारों के दफ्तरों में बैठे थे सिंगल अखबार की खबर लगाने के लिए। लेकिन हम सुबह 3 बजे कापी जाती थी, 3:30 बजे उठ के आते थे कि 2 लाइनें लग जाएं। हमें 7 साल कैद हुई तो बैक पेज पे 5 लाइनों की खबर थी, राह हुए तो फ्रंट पेज पे खबर थी। यहाँ तो मेरा मतलब है सारे मुल्क के पास काम ही कोई नहीं सिवाय मीडिया खेलने के। हर एक की जेब में टेलीफोन है, 7-8 करोड़ नौजवान के पास हर कोई तजियाकार है। हर कोई एंकर भी है। ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा है। यूट्यूब की हद तक सही, लेकिन कहा और चेक करें शेख साहब का, हर कोई एंकर भी है। शेख साहब, अब फिर क्या होता हुआ लग रहा है? अब फिर बात तो वही होगी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे 15 दिन तक की बात है जी। 28 तारीख तक पता लग जाएगा क्या कट्टी कट्टा निकलता है। फिर तो हालात खराब हो जाएंगे। 90 दिन का मार्जिन है। फिर आइन के मताहत हैं सारे अदारे भी और सारी सिक्योरिटी भी। वजारत दाखिला की क्या मजाल है कि सुप्रीम कोर्ट को कहे मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता। हम कतर को सिक्योरिटी दे सकते हैं जनाब, हम यूनाइटेड यूएन को दे सकते हैं, हम सन सिटी को दे सकते हैं, कांगो को दे सकते हैं। मैं पता नहीं कितने मुल्कों के आपको नाम लिखा सकता हूं। नहीं कहा सर, दिफा ने कहा है। दिफा नहीं कहा, पर दिफा ने जो कहा है वो बस अब मैं उनके वालिद की वजह से एहतराम करता हूँ, क्या जवाब दूं। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल कराएगी, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी रुल गई तो फिर ये सारा मुल्क ही रुल जाएगा। अब पाकिस्तान की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। वो इनको लंबा डालेगी, लितर मारेगी, 100 लितर मारेगी और 10 गिनेगी कि जाओ और इलेक्शन पे आओ। वरना हल क्या है जी? वैसे ही रात के अंधेरे में आके बैठ गए और कहते हैं हमने रियासत को अपनी सियासत को कुर्बान किया है। तो यार तुम तो रियासत को कुर्बान करने लगे हो। सियासत तुम्हारी है क्या थी? तुम तो माफी मांग के 50 रुपए के स्टाम्प देकर गए और तुम्हारा लीडर अभी तक नहीं आ रहा। दुनिया में सबसे बड़ा डरपोक और भगोड़ा जो शख्स है उसका नाम है नवाज शरीफ। उसका माफीनामा मैं इलेक्शन के करीब जारी करूंगा। मेरे पास काफी पड़ी है सऊदी अरब जाने वाला, जिसमें सारे मर्दों के दस्तखत हैं, जो कहते हैं बहादुर आदमी है।
اور جو پلیٹیں اوپر نیچے ہوئی وہ بھی ساری اس کے دنیا کو اوپر تو پتہ ہے. لوگ اچھا میں بھی یہ بات کر رہا تھا اس دن آپ سے بات ہو رہی تھی اور باقی لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو چلو پرویز مشرف صاحب کو تو لوگ ڈکٹیٹر قرار دیں کہ جی آئین توڑا اور اس کے بعد ایک وزیر اعظم کو معزول کر کے بھیجا, طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, لیکن ابھی تو اپنی مرضی سے گئے نا, تو یہ زیادہ سنگین بات ہے کہ آنے کو تیار نہیں ہے. اس کا خیال تھا, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ لندن پہ ڈین عمران خان کیا کہتا ہے, کیونکہ میں جاؤں گا تو پوچھوں گا کہ اس کے کون کون سے پارٹنر ہیں لندن پلان کے. ہاں یہ ہے اور کیا اصل لندن ہے جی, ہے کیا یہ کیونکہ یہ لندن پلان جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس کا نام سنتا آ رہا ہوں, جب سے میں اسکول سے سیاست میں ہوں, تو ذرا اس دفعہ بھی پوچھوں کہ اس کا مرچ مسالہ کون ہے اس لندن پلان کے. خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیل میں ڈالا جائے تب نواز شریف آئیں گے, تو کچھ یہ پلان بھی ہے پھر. اب آج پتہ نہیں, میں خان صاحب کو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جیل میرا سسرال ہے, جیل میں جانے سے عزت ملتی ہے. وہ جیلیں ختم ہو گئی جہاں بجلی نہیں ہوتی تھی, پانی نہیں ہوتی تھی, سر وہ تو آج بہتر جیلیں ہیں. میں ابھی 16 دن لگا کے آیا ہوں, کل میری ضمانت منسوخی کی درخواست انہوں نے کی ہے پنجاب حکومت نے. میں تو دھوم دھام سے سسرال جاؤں گا اگر کل میری بیل کینسل ہو جاتی ہے. تو خان صاحب میں تو کوئی مزاحمت نہیں کروں گا, وہیں سے چلی جاؤں گا جہاں سے کینسل ہوگی. اچھا خان صاحب یہ کہتے ہیں وچ از اے گڈ تھنگ کہ میں ابھی شروع میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کارکنوں کی سن رہے ہیں, کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ فیصلے ہوتے تھے اور ہمارا شکوہ یہی ہوتا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ تو انہیں کہا جاتا ہے, لیکن فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں یا اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہیں, وہ 3-4 لوگوں کی ہوتی ہیں. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے گرفتاری نہیں دی کیونکہ مجھے کارکنوں نے منع کر دیا تھا کہ مار دیں گے. تو اچھی بات ہے کارکنوں کی سن رہے ہیں خان صاحب. دیکھیں خان صاحب نے یہ الزام تو بہت پہلے, جس میں 6 کیسز مجھ پہ ہوئے ہیں, اس پر ڈیفرمیشن کا کیس ہوا ہے. میں کمزور پولیٹیکل ورکر ہوں. آصف زرداری اور بلو رانی نے 6 شہروں میں مقدمے کیے ہیں کہ آصف زرداری, یہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ آصف زرداری نے 2 بندے انگیج کیے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے, اور اب تو وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی انہیں مار دیا جائے گا. مارنے والی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے جی. میرے پہ 4 خودکش حملے ہوئے, میری لال حویلی کے بعد 6 نوجوانوں کی تصویریں لگی ہیں جو میرے ساتھ حملوں پہ شہید ہوئے. پر جو ظلے شاہ کا کیس ہوا ہے لاہور میں, اس نے سارے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. یہ پاکستان پرانا پاکستان نہیں ہے, یہ نیا پاکستان ہے. تو شیخ صاحب اگر اب یہ تعمیل کرانے آتے ہیں, جیسے کہ ایک بار پھر جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں, تو خان صاحب پھر سرنڈر کر رہے ہیں؟ انڈر ٹیکنگ بھی دی ہوئی ہے. انڈر ٹیکنگ آج تو انہوں نے کہا کہ وہ 18 کو جا رہے ہیں. میری تو 18 کو پیشی ہے, پر میں بھی جاتا. میرے خلاف پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی بیلیں کینسل کرو. تو میری بات نہیں ہوئی خان صاحب سے. آج کل فون بعد میں کرو تو پہلے جو آڈیو ویڈیو ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ان فونوں میں کیا رکھا, پرانے ہی فون ہونے چاہیے. کوئی یاسمین صاحبہ پہلے اتنی آسان ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی ہوگی سر. پتہ نہیں, یاسمین کا تو ایسے لگتا ہے کہ فون انہوں نے مسلسل ہی ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے. ساری توجہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے فون کالز پر ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ایک وارنٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو غالباً 2022 اکتوبر میں نومبر میں. بیٹے چھوڑ, صبح میرا موڈ نہ آف کرا. تو اچھے دن کی بات ہے, کیا پتا چہرے اس پہ تعمیل نہیں ہو رہی نا شیخ صاحب. تو آپ ذرا تبصرہ نہ ہو, یہ اندر جا کے بھی گن کریں گے, باہر جا کے بھی گن کریں گے. پھر وہی کہتے ہیں میں نے مچھ جیل میں لے کے جا کے رکھنا ہے خان صاحب کو. چھوڑے پر خواب دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے, ایسے ہی لوگ کہا کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, میں ایک سینیریو کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے آپ کے کینسل کرتے ہیں اور آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے, آگے سے رانا صاحب بھی وہیں ملیں, کیا بات کریں گے آپ ان سے؟ یہ نہیں ہو سکتا. نیکی اور بدی کی دونوں طاقتیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی. یہ مشت پروگرام اور میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہوگا. یہ مگر مچھ اور یہ چمگادڑ یہ تو اپنے نام ہی CL سے نکلوائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ایک ساتھ نہیں, میں ایسے ہی, میں نے ہائپوتھیٹیکل سینیریو کی بات آتے ہیں. نام تو شرجیل میمن نے بھی نکلوایا اور نکل آتے ہیں نام, کوئی بات نہیں. باہر جا کے بھی کیا کریں گے. 4.5 سال یا 4 سال سے نواز شریف ہاؤس ریسٹ ہے. کیا زندگی ہے, ایک برگر کھانے کے لیے ہاؤس ریسٹ ہے. ادھر ہم جیل میں بھی دیسی پراٹھا کھاتے ہیں, خدا کی قسم. تڑکا لگا کے چنے کی دال کھاتے ہیں, گھی کا ڈبہ ساتھ لے کے جاتے ہیں, دیسی گھی کا. شیخ صاحب ایسے نہ کہیں, عوام کا دل للچا رہا ہوگا جو ٹی وی پہ بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میں ہر روز صبح پراٹھا کھاتا تھا اور دیسی گھی کا تڑکا لگاتا تھا. چنے کی دال وہاں سے ملتی تھی, اس پہ تڑکا لگا کے کھاتا تھا. فرسٹ کلاس ناشتہ کرتا تھا. اور تندوری پراٹھا آپ کو تو کراچی میں نہیں ملتا ہوگا, یہاں ڈیالہ جیل میں ملتا ہے. شیخ صاحب یہاں پہ
अच्छा चलिए नेक्स्ट अल्लाह टाइम रहम करे। चलिए, थैंक यू सो मच शुक्रिया शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद शेख थे। साहब अच्छा की जी, सुबह आपने गुफ्तगू तो मुलाहिजा की, मेन्यू भी शेयर किया उन्होंने कहा कि वो तो जेल तो ससुराल है और वो खान साहब से बात पराठे करेंगे और ये पता वो नहीं क्या क्या वो बता रहे थे। तो- चले जी, फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा हम इस पे मजीद बात करते हैं। कि खान साहब ने कहा है कि वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि वजीर आजम ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कि एक लीडर पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला बैठा है, बड़े ताने मिल रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते, एहतियात कर रहे हैं कि हालात मजीद ना बिगड़ जाएं। तो सेनेट में इजलास से खिताब किया उन्होंने और अच्छा। मजीद क्या कहा वो जरा पहले सुनवा देते हैं। तो कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ हैं। कादिर मंदुखेल साहब, ये बड़ा तशवीशनाक बयान है, क्या कोई इसका ताल्लुक IMF मुआहदे से है जो वो एटमी प्रोग्राम पर कहते हैं समझौता बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बयान को किस तरह पीपल्स पार्टी देख रही है? देखिए, यकीनन कोई ना कोई बात हुई है जो इसहाक डार साहब ने ये बात की है। और आप अगर यूक्रेन का मिसाल ले ले, अगर यूरोप ने, अमेरिका ने उसकी मदद की है तो उसकी एटमी प्रोग्राम के ऊपर समझौते के ऊपर की है। और इसी तरह पाकिस्तान दुश्मन जो हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में है या दूसरे ममालिक है, जिस तरह वो शुरू दिन से ये चाहते थे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो ना वो खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जाके किसी भी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक हो तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करते हैं और कर से हम भूखे मर जाएंगे मगर एटमी प्रोग्राम के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। तो यकीनन कोई ना कोई बात है जो इसहाक डार ने ये बात की है। दूसरा, आपने मोहतरम शेख रशीद साहब की गुफ्तगू फरमाई है, जो आपका एक पसंदीदा गेस्ट भी है। अरे नहीं, अच्छा, आप भी, इसका अरे मतलब कादिर हमारा भाई शो आप भी देख हमारे रहे थे। पसंदीदा, आप भी हमारे पसंदीदा गेस्ट हैं, ऐसे बात ना करें। कादिर साहब हमारा शो देख रहे थे, चलो हमारी चल- व्यूअरशिप चल- पे आइए। बताते हैं कि नहीं, मैं तो मॉर्निंग शो यकीन करेंगे खुशामदी वाली बात नहीं करूँ, मैं एरवाई देखता हूँ। वाह, इससे जबरदस्त। पहले वो नादिया नकवी साहबा थी और ये इसहाक साहब थे, आजकल आप आ गए और आप एंकर भी है सुबह भी, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं मालूमात Thank you, कर। लेकिन ये Thank you बताए so कि मैं ये सवाल कर रहा हूँ शेख रशीद साहब से कि कल मेरी जमानत कैंसिल हुई, ससुराल जाऊंगा। आपकी एक बड़े मशहूर डायलॉग था, अतकड़ी मेरे जेवर, जी। जेल मेरे ससुराल और मौत मेरी महबूबा। तो फिर जब आपने ऐलान किया है कि 23 तारीख के बजाय मैं 22 तारीख को गिरफ्तारी दूंगा और पिंडी के तेरकिन साहब के सब लोगों ने गिरफ्तारी दी कि तो आप कहां भाग गए और आप अभी कहां पर हो? और मैं ये सोच रहा हूँ, फिर ये भी सवाल कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के पास जो मास्क आ गया, ये मास्क कौन सी दुकान में बिकती है, जरा हमें भी बता दे ताकि हम भी एक समाजी और एक सियासी वर्कर है ताकि ये मास्क लेके रख ले। और फिर ये पेट्रोल बम जो अंदर से बन के आ रही थी, ये कौन सी तरबियत अब तक दहशतगर्द वहां पे थे? तो मैं आपके प्रोग्राम के तो उससे जुडिशल कमीशन का मुतालबा करता हूँ। अच्छा। और सीएम गिलगित बल्तिस्तान मेरे साथ शो में थे और मलिया अशमी, इनको दोनों को शामिल तफ्तीश करके ये जो पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को लड़ाने की जो साजिश हुई है उसको बेनकाब हो सकता है। आप तो बताते हैं कि मैं बड़ा मुहिब वतन हूँ, बड़ा अदालतों का एहतराम करता हूँ, आपके घर से दहशतगर्द अंदर कैसे गए और पेट्रोल बम की तरबियत वाले कैसे पहुंच गए? अच्छा, पेट्रोल बम वाला मामला तो वाकईतन ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा ये जरा बताइए कि अब खान साहब बेसिकली कह ये रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं तो देने वाला था गिरफ्तारी, लेकिन वो कारकुनों ने मना कर दिया कि नहीं आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। तो कारकुनों की सुनी अब आप उन्होंने। उनके कारकुन को भी तो देखें, वो कितनी उनकी खान साहब से मोहब्बत है। देखिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो ना वो काल कोटली में बंद थे, फांसी की मुंतजर थे, उनको कई ऑफर भी है कि आप वो बच सकते हो, मगर उस शख्स ने कुर्बानी यू टर्न नहीं मारा। यू टर्न जिसको ये बड़े फख्र से कहते हैं कि बड़े लोगों की निशानी है, आज भी 45 साल बाद भुट्टो जिंदा हम कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि उस शख्स ने यू टर्न नहीं मारा और अपनी मौत को गले लगा ली है। शेख रशीद जिस तरह उसकी नकल करते हैं महबूबा को, मगर उसने कम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप घर के अंदर बैठे हुए, पुलिस आ गई, एसपी आ गई, आप कौन से चारपाई के नीचे छुपे हुए थे जो पुलिस भी आपको नहीं ढूंढ सकती थी? और आपके चीफ ऑफ स्क्वाड क्या, अच्छा सर, सब एक सवाल उठाते हैं कादिर मंदुखेल साहब, जितनी इस हुक्म पे तामील करवानी चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, सारी हमने देखा कोशिशें की गई, तो ऐसे में सर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए,
تو اس کے لیے تو نہ نفری دی جا رہی ہے نہ پیسے دیے جا رہے ہیں. تو سر وہاں بھی ذرا اتنا ہی زور لگوا دیں آپ نون لیگ کی حکومت سے. آپ کے سوال سے پہلے میں یہ سوال کروں, آپ کو یا پی ٹی آئی کو بڑا یاد آتا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر, تو یہ بھی عدالتوں کا آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے لایا جائے, تو وہاں کیوں عمل نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری بات جو سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی ہے, میں قانون کی طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے یعنی پی ٹی آئی کی خواہش پہ 70 ارب روپے نہیں خرچ کیے جا سکتے. اسحاق ڈار کی آپ نے گفتگو سنا دی ہے, آپ یہ بتائیں کہ اور اس شخص سے کیا بھروسہ, کل کو بولے کہ میں نہیں مانتا ہوں دوبارہ الیکشن کراؤں. دیکھیے فیصلہ تو عدالت کا یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے لیا جائے, تو کیا گرفتار کر دیا گیا یا خود والنٹیرلی یہ گئے کورٹ کے سامنے, وہ بھی تو فیصلہ ہے, وہ بھی تو عدالت ہے. لیکن عدالت سپریم کورٹ ہو یا عدالت جوڈیشل برابر ہے, عدالت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات دیکھیں, ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, آپ خود قانون دان ہیں, آپ سے بہتر قانون کو کون سمجھ سکتا ہے, لیکن ایک فیصلہ آ چکا ہے نا, یا تو اس کے اوپر اپیل دائر کی جائے, سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ جی نظر ثانی کریں, سارے جو لوگ ہیں متعلقہ فریقین جا کے بات کریں کہ جی اس میں یہ نہیں ہو سکتا. وہاں پر جب آپ ایگری کر جاتے ہیں تو پھر آرٹیکل 190 بھی موجود ہے کہ تمام جو ہیں وہ ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے پابند بھی ہیں اور تابع بھی ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی, وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ یو ٹرن کی, سر تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو شعر ہے کتنا زبردست, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, تو اس میں پلٹ کر جب جھپٹتے ہیں تو یو ٹرن نہیں آتا ہے نا سر اس میں. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس یو ٹرن کو جسٹیفائی کیا ہے, میں شاباش دیتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے, یہ پلٹ کے جھپٹنا اور بات کے دم دبا کے بات کے واپس آنا, ان میں بڑا فرق ہے. آپ کا یہاں فٹ نہیں ہو رہی جو مثال ہے, یہ دم دبا کے بھاگنے والی جو باتیں ہیں, بھاگنے والی مثال کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو وہ لندن تک بھی کھرا اس کا جاتا ہے نا. دیکھیں لندن کا لندن والوں سے پوچھے, مجھ سے پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, مجھ سے پیپلز پارٹی کا, کیا آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں نہیں گزارے؟ کیا اس کی زبان نہیں کاٹی گئی؟ کیا عدی فریال کو رات 12 بجے گسیٹ کے اسپتال کی جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ بالکل تو ثواب کے سامنے بی بی شہید کو تمام اداروں نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہ جان کے پرواہ کیے بغیر پاکستان آ گئی اور جان بھی دے دی ہے. اور پھر جب کارساز حملہ ہوا تو اگلے دن وہ لیاری میں تھی. یہ مثالیں لیڈروں کی ہے. قادر صاحب یہ تو بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس حوالے سے مثالیں قائم کی ہیں, گرفتاریوں سے ڈرے نہیں ہیں. لیکن اب یہ بھی تو بتا دینا وہ کس کا دور تھا جس میں زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, کس نے مقدمات بنائے تھے قادر مندوخیل صاحب؟ دیکھیے وہ جس نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا, گھسیٹیں گے فلان کے, انہوں نے تو ریڈ کارپیٹ بچھایا. یہ بھی تو یاد رکھے نا, آپ انہی سے پوچھ لے. دیکھو ہم تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بارے میں جو کچھ کہا ہے, جہاں جس طرف آپ کا اشارہ ہے, انہیں نہیں ریڈ کارپیٹ کیے, وہی سلام کرتے ہیں, وہی خوش آمدید کرتے ہیں, وہی کھانے کھلاتے ہیں. اچھا لیکن ہر طرف ایسا ہی چل رہا ہے نا. ایک شخص کو پنجاب کا ڈاکو اعلیٰ بھی قرار دیا گیا تھا, لیکن اب وہاں پر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر فار ادرز آرگومنٹ وہ چیزیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ قادر مندوخیل ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہمارے سیاست میں صدف یہی تو ہوتا ہے نا. اب جس شخص کو آپ ڈاکو اعلیٰ کہتے رہے, اب آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی پارٹی کا صدر ہے. تو بھائی آپ کو وہ بیانات یاد نہیں ہے کہ پیٹ پھاڑ دوں گا, یہی تو کہہ رہا ہوں نا صدف, آپ سمجھیں دس از پالیٹکس. یہ اب ساری چیزیں ایکسپوز بھی تو ہو رہی ہیں نا کہ آپ کے پچھلے بیانات اب کیا, کیونکہ اب آپ کو جب ضرورت ہے تو سب چیزیں اوکے. اور سیاست میں کوئی چیز وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سیاست کے ٹھیک ہے. اب سیاست سے آگے بڑھتے ہیں جی, بات کرتے ہیں اور بہت ساری ہم آپ کے ساتھ چیزیں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. امریکی رکن کانگریس ایرک کا پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے. یعنی انٹرنیشنلی اب یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہاں بھی کنسرن شو کی جا رہے ہیں. پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہے. رکن کانگریس نے کہا حکومت کی عمران خان کو سیاسی اختلاف پر دھمکانا اور گرفتاری کی کوشش کرنا ناقابل قبول ہے. عمران خان کے حامیوں پر تشدد قبول نہیں. ایسی صورتحال ہمارے درینہ دو طرفہ تعلقات کے لیے خطرہ ہے. فریقین تشدد سے بچنے کے لیے پرامن سیاسی عمل میں شامل ہو. ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایرک ایوان کی جوڈیشری اور ہوم لینڈ کمیٹیوں کے رکن بھی ہیں. چلیں جی ابھی براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں. فواد چودھری صاحب گفتگو کریں. صورتحال ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے ڈی جی ایف آئی اے, اس کو رات کو 1:30-2 بجے مریم نواز کا منشی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا, اس پہ آپ تحقیقات کریں, اور صبح 9 بجے جو ہے وہ مجھے نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اداروں کا کیا انحطاط ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں ادارے کتنے زیادہ جو ہیں وہ بیچارے
لاچار، بے بس اور کمزور ہو چکے ہیں. اور یہ ریاستوں جو اداروں کے سربراہان کی جو کمزوری ہے، یہ دراصل ریاست کی ایک کمزوری ہے، اور اس کی وجہ سے آج پاکستان میں ایک بہت بڑا انتشار سر اٹھا چکا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اور IMF سے اگر ہمیں پیسے نہیں ملتے تو یہ یقینی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جو تمام معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں. کل اسحاق ڈار سینٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک تقریر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ IMF نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا لانگ رینج میزائل پروگرام روک دیں. اس سے پہلے جو ہمارے اثاثوں کے اوپر بات ہو رہی تھی، جو کہ ہونی نہیں چاہیے، پبلک فورم کے اوپر ڈسکشن ہی ہونا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا نامناسب ہے، لیکن یہ باتیں اب کسی اور کی طرف سے نہیں آ رہی، یہ اسحاق ڈار کی طرف سے آ رہی ہیں، جو لٹرلی اس وقت تمام میڈیا کے باخبر حلقے اور سارے لوگ کہتے ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. اور اگر ایک ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ IMF یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے ڈیفنس ڈیولپمنٹ پروگرامز کو روکا جائے، یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں بڑے بحران کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کی ابتدا ہے، اور اس کی انتہا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. سب سے پہلے جو IMF کے حلقے ہیں، ایک سینئر لیول کے اوپر جو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے IMF کے ساتھ اور حتیٰ کہ جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس وقت، ان کے ساتھ اپنے تعلقات پاکستان کے تباہ و برباد کر دیے. اور جو موجودہ ٹیم ہے، جو اکنامک ٹیم ہے، اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو ایک شخص کی وجہ سے پاکستان میں آ رہا ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے، جس نے یہ اسحاق ڈار کو وہاں سے بلا کے یہاں لگایا. پہلے مفتاح اسماعیل نے بیڑا غرق کیا شروع میں آ کے، اور اب اسحاق ڈار اس کو جو مشن مفتاح نے شروع کیا تھا تباہی کا، اس کو مکمل جو ہے وہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں. جو اس وقت ہماری حالات ہیں، آپ کے سامنے تیل اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، لوگوں نے بچوں کو سکول چھوڑنا جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ بند کر دیا. پیدل جا رہے ہیں بچے سکول، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں ماں باپ کے پاس کہ وہ پیٹرول ڈلوا کے سکول جا سکیں. جو ہماری مائیں بہنیں جو کہ چھوٹے رکشوں کے اوپر بازار جاتی تھی، ان کو پیدل جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری قوت خرید ہی نہیں رہی ہے کہ ہم وہ ادا کر سکیں کرایہ. یہ پاکستان کی اس وقت لوور مڈل کلاس کا حال ہو گیا ہے. اور پاکستان میں ایون جو 20,000 روپے سے 1.5 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں، اور یہ جو سارے دوست اس وقت سیلریڈ کلاس ہے، مڈل کلاس، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس طرح بات نہیں ہو رہی. ساری آپ ان کی گفتگو سنیں، صبح سے لے کے رات تک عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان، اور عمران خان کو جیل ڈالنا ہے، عمران خان کو جیل ڈالنا ہے، عمران خان کو جیل ڈالنا ہے. یہ ان اتنے چھوٹے اور محدود سوچ کے لوگ جب مسلط ہو گئے ہمارے پہ، اس سے پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے. عمران خان نے کل بھی یہ بات کہی ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو کل آج اگر لاہور میں اور پاکستان میں امن ہے، اس کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے جسٹس طارق سلیم صاحب کو اور لاہور ہائی کورٹ کو، جنہوں نے بڑا وقت کے اوپر انٹروین کیا اور لاہور کو ایک بڑے بحران سے بچایا، انسانی جانوں کو بچایا. اور عمران خان کی جو گرفتاری کی جو احمقانہ کوششیں ہو رہی تھیں، ان کے اوپر حکومت کو کوئی عقل دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میں ریلیف PTI کو نہیں دے رہا، یہ لاہور کے سٹیزنز کو اور پاکستان کو ریلیف دے رہا ہوں. اور انہوں نے کہا 2 دن میں جتنی بے عزتی ہوئی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی، کچھ اس کا خیال کریں. اور جسٹس طارق صاحب کی اس انٹرونشن کی وجہ سے رات ہم ملے صوبائی انتظامیہ سے، جس میں چیف سیکرٹری صاحب شامل تھے، IG صاحب شامل تھے اور ان کی ٹیمیں شامل تھیں. اور ہم نے کافی حد تک جو تینوں ہمارے کنٹروورسیز تھیں ان کو ہم حل کرنے کے قریب پہنچے ہیں.
عمران خان صاحب کے وارنٹ کی جو ایگزیکیوشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے. ویل ٹیک اے بریک ہے. جی جناب عالی 10:04 ہوا چاہتے ہیں اور باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ایک بار پھر سے. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل بیکاز بات یہ ہے کہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور اثرات بھی سارے اس کے انسان پر پڑ رہے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں, اور صحت کا خیال رکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ اچھا کھائیں, آپ اپنی اسٹریس نہ لیں, آپ نیند اپنی پوری کریں. اور نیند پوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ کم سوئیں اور نہ ہی زیادہ سوئیں, کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سونا کتنا سونا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک تو 7 گھنٹے سونا ہے زیادہ سونا. میرے نزدیک 9 گھنٹے سونا زیادہ سونا ہے. 7 سے 8 گھنٹے آپ سوئیں, یہ ضرورت ہے. اچھا, کس کی ضرورت ہے؟ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کے دماغ فلی چارج. میں تو 4 گھنٹے سے زیادہ سو جاتا ہوں نا, تو مجھے میرا دماغ بتانا شروع ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ضائع ہو رہی ہیں. مگر اشفاق ایک بات بتاؤں, کچھ لوگ 10 گھنٹے بھی سوتے ہیں, پھر بھی ان کو جگانا پڑتا ہے کہ جاگ جاؤ بیٹا, صبح ہو گئی, سورج چڑھ گیا. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, وہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. لیکن اب کون سا والا کھوتا ہے؟ وہ کھوتے, وہ والے کھوتے. بہرحال جی, لوگوں نے بڑی کہتے ہیں نا, جو ہماری ایک بایولوجیکل کلاک ہے, یعنی قدرت کا جو نظام ہے, اب لوگ اسے فالو نہیں کرتے. اپنے ٹائم پہ سوتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, صبح سوتے ہیں, اور پھر دن بھر سوتے ہیں, اور پھر شام ان کی صبح ہوتی ہے. تو یہ بڑا خیر روٹین غلط ہے. آج دن بھی ہے, آج نیند کا دن ہے, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ہم آپ کو کچھ خبریں بھی دیتے جائیں. اور خبر کیا ہے؟ خبر جناب یہ ہے کہ آپ کو بتائیں, ہمارے نمائندے اس حوالے سے مزید بھی بتائیں گے. لیکن ABCC نے کشمور میں کچے کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے مغوی ڈاکٹر اللہ کو بازیاب کروا لیا ہے, اور ذاکر اللہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے گرفتار کیا گیا. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. نذیر شاہ, بتائیے گا اس کارروائی سے متعلق. بالکل, دیکھیں ABCC کی جانب سے کشمور کچے کے علاقے میں آپریشن کیا گیا, اور گلستان جوہر سے اغوا ہونے والا نوجوان 3 ماہ کے بعد بازیاب کرایا گیا. اس حوالے سے SSP ABCC عبدالرحیم شیرازی کا کہنا ہے کہ اسپیشلائز یونٹ نے لوکل پولیس کے ہمراہ مغوی ذاکر اللہ کو بازیاب کروایا, جو گلستان جوہر سے 15 دسمبر کو اغوا ہوا تھا. اور اس کے رینسم کے لیے غوث پور, کرم پور, بیگاری اور کشمیر کے مختلف علاقوں سے تاوان کے لیے کالیں بھی کی گئی تھی. اور ABCC نے کچے کے مختلف علاقوں میں ریڈ مارے, اور اس کو غوث پور کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے بازیاب کرایا گیا, جہاں مغوی کو کچے کے علاقے میں چھپا کر رکھا گیا تھا اور بھاری تاوان کے لیے اس کو اغوا کیا تھا. جبکہ اس دوران ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور مغوی کو بحفاظت کراچی منتقل کر دیا گیا. جی اچھا جی, چلیں جی, بہت شکریہ نذیر شاہ, آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا. اچھا, آج ہمیں اتنا نیند کا خیال تھا کہ ہم نے سوچا کہ ٹاپ سٹوریز بھی نہ کریں. اچھا, بھول گئے, سلیپی تھے افسوس یار. تو یہ چائے کافی کس لیے ہے؟ ہم نیند کی قدر نہیں کرتے. مطلب مجھے بھی نیند کی اتنی قدر کرنی چاہیے. اب سوچیں, میں اگر 10-11 گھنٹے سو کے آؤں تو اس کا مطلب مجھے آفس 11 بجے آنا چاہیے. 10-11 کون سوتا ہے؟ اتنا کون سوتا ہے اشفاق؟ میں اگر 3 بجے سوؤں تو میرے 9 گھنٹے کب بنیں گے؟ 9 گھنٹے کسی کوئی نہیں کہہ رہا, 7-8 گھنٹے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے ہم ان سے پوچھ بھی لیں گے. لیکن جناب, نیند کے فوائد بھی ہیں, زیادہ سونے کے نقصان بھی ہیں. تو کسی کو سونے کے لیے آپ کتنے ہی جھنجھوڑ دیں. شوق کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, الارم پہ الارم بجے جا رہا ہے, نہیں اٹھ کے دیتے, دروازے پیٹتے رہتے ہیں گھر والے. میرا بڑا ایک سمپل سا قانون ہے, میں الارم لگاتا ہوں اور اس کو سنوز پہ چھوڑ دیتا ہوں. میرے نانا اکثر پانی پھینک دیا کرتے تھے میرے ماموں پر انہیں جگانے کے لیے. تو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا ہے. کمال ہے. اچھا, میں موبائل میں الارم لگاتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں لازمی طور پر ہر 5 منٹ بعد اس کو سنوز پہ کر دیتا ہوں. تو وہ پھر یہ میرا فارمولا ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ نہیں بجے گا تو پھر مجھے اٹھنا پڑتا ہے, ورنہ یہ ہے کہ میں اٹھنے سے 1 گھنٹہ پہلے سے یہ الارم میرے بجنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ مہرین سلیمان موجود ہیں, اور وہ سلیپ ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. یہ سلیپ ایکسپرٹ واقعتاً از دیر سم تھنگ لائک دیٹ؟ بالکل. سو سلیپ میڈیسن جو ہے وہ ایک پراپر فیلڈ ہے, اور اتنا امپورٹنٹ ہے دا ٹاپک آف سلیپ, یا سلیپ فار ہیومن بینگز, انسانوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ میڈیسن میں پوری ایک فیلڈ ہے جو اس کو ڈیڈیکیٹ کی. اچھا, آپ نے نیند پوری کی آج کی؟
زیادہ نہیں. زیادہ کتنا سونا ہوتا ہے اب یہ سوال بھی ہے. سو دو چیزیں ہیں. دیکھیں پہلے جو ہے نا کیا ہوتا تھا, صرف آورز پہ زور دیا جاتا تھا کہ 7 سے 8 گھنٹے سو لیں یا اتنا سو لیں. اب کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ٹائم, اٹس ناٹ جسٹ کوانٹٹی, کوالٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. سلیپ آپ نے بالکل, کہ آپ کی سلیپ کتنی ہے, جس میں آپ کو آیا ڈیپ سلیپ مل رہی ہے یا نہیں, کیونکہ ڈیپ سلیپ از ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ نیند کی گولیاں جسے خواب آور گولیاں سلیپنگ پلس کہتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان کو کن لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا اس کے نقصانات تو ہیں, لیکن کیا کسی حد تک لی جا سکتی ہیں؟ اس پہ میڈیسن کی آپ نے بات کی, تو کیا یہ میڈیسن ہے؟ سو اس میں یہ دیکھیں سلیپنگ پلز جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں, لیکن وہ ایکچولی لیکن وہ سلیپنگ پلز ہوتی نہیں ہیں, وہ اینستھیٹکس ہوتے ہیں. تو وہ پراپر ہمیں نیند نہیں دلاتی. نیند جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیجز میں سوتے ہیں, N1 ہوتی ہے, پھر N2 ہوتی ہے, پھر آپ اپنی آہستہ آہستہ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. وہ اینستھیٹکس ہوتے ہیں جو ہلکا سا غنودگی کر دیتی ہیں, لیکن ہمیں کبھی ریفریشنگ سلیپ نہیں دیتی جو پراپرلی ہمارے سسٹم کے لیے ضروری ہے, جس میں ہماری سارے دن جس طرح سیل فونز جو ہیں ہم یوز کرتے ہیں اس کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے, ہم چارجر سے کنیکٹ کرتے ہیں. نیند ہمارے لیے وہ ہے, انسانوں کے لیے نیند وہ ہے جو بیٹریز ہماری ریچارج کرتی ہیں. ہمارا جتنا دن بھر میں تھکاوٹ ہوتی ہے یا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے اس کو ریپیئر کرنا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس نے جو سارا دن پڑھائی کی, یا ہماری جو میموریز بنتی ہیں ان میموریز کی فائلز, ہماری جو سیو کا بٹن ہے نا وہ نیند کلک کرتی ہے, کہ جب ہمیں پراپر سلیپ ملتی ہے تو ہماری میموری کنسولیڈیٹ ہوتی ہے, اسکن آپ کی اچھی فیل کرتی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ کہ یو فیل بیٹر بلکہ یو لک گڈ ٹو. آپ کی اسکن کی جو ریجوینیشن ہے سیلز کی, امیون سسٹم کی جو بلڈ اپ ہے, صبح سو رہے ہیں, صبح کے ٹائم سو رہے ہیں, ان کو بھی یہی فائدے ہوتے ہیں یا نقصانات ہوتے ہیں؟ کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے. بالکل. سو ہماری باڈیز ایسی ٹیونڈ ہیں کہ ہمارا جو ہے نا سرکیڈین ردم جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ سورج نکلنے سے ہمیں اٹھنا ہوتا ہے, اور رات کو جب سورج سن سیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں نیند ضروری ہوتی ہے. وہ بایولوجیکل کلاک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. ہاں جی, اس میں کیونکہ ہماری سلیپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈیپ سلیپ آہستہ آہستہ جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے اس کے ٹائم زیادہ ہوتا جاتا ہے جتنی ہمیں مل رہی ہوتی ہے ہر سائیکل میں. سو جو ایک نارمل نظام ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ 3 سے اگر آپ 10 بجے سو گئے تو 3 سے 4 یا 5 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے کور سلیپ کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کی آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر بھی آپٹیمم ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پلس ایک چیز مجھے سمجھائیے گا کہ یہ نان ریم REM اور ریم سلیپ یہ کیا ہوتا ہے, ریپڈ آئی موومنٹ, اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم جو ہے نا سائیکلز میں سوتے ہیں, ہیومن بینگز کی سلیپ سائیکلز میں ہوتی ہے. یہ نان ریپڈ آئی موومنٹ اور ریپڈ آئی موومنٹ اس کے حصے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو انیشلی اسٹیج 1 ہوتی ہے. نان ریم کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. اسٹیج 1 ہوتی ہے, اس میں ہماری بالکل ہلکی سی آنکھ لگتی ہے. اسٹیج 2 ہوتی ہے, اور اسٹیج 3 میں ہم ڈیپ سلیپ میں جانا شروع ہوتے ہیں. پھر ہماری ریم جس کو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہم خواب بھی دیکھتے ہیں. اس میں ہماری سب سے زیادہ ویئر اینڈ ٹیئر ریپیئر ہوتی ہے. اس میں ہماری جتنی بھی میموریز ہیں وہ کنسولیڈیٹ, یعنی کہ وہ ہماری سیو ہوتی ہیں برین میں. اس میں یہ ہے کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر ایک سسٹم ہوتا ہے برین کا کہ جس طرح ہماری باڈی میں جو بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ ہم ریلیز کرتے ہیں, سویٹ کے تھرو کرتے ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے. برین میں جتنے ٹاکسک کیمیکلز اکٹھے ہوتے ہیں وہ صرف نیند میں, اور اس میں یہ ہوتا ہے ڈیپ سلیپ میں آپ کے سیلز کی اسپیسز کھلتی ہیں, اس کو کہتے ہیں گلمفیٹک سسٹم. اس میں سے سارے برین سے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں. تو ڈی ٹاکس کے لیے اتنا ضروری ہے نیند. مطلب دس از سو ہیلدی. بالکل بالکل. ایج گروپ میں بھی ڈفرینس ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے کتنی نیند ہو, وہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے بھی سو لیں تو ٹھیک ہے, 18 گھنٹے بھی سو. بزرگ افراد کتنا سوئیں, تو یہ کچھ بریکٹ بنے ہوئے ایج گروپ میں ہوتا ہے. ہماری نارمل ریکوائرمنٹ جو ہے نا ایز پر آر باڈی نیڈز, اور وہ چینج ہوتی ہے. بچوں میں زیادہ ہوتی ہے نیند, اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ایڈولیسنس میں پھر اس سے کم ہوتی ہے, پھر اڈلٹہڈ میں اس سے کم, اور اولڈ ایج میں نا نیند کم ہو جاتی ہے. سو وین دے کم ٹو یو اینڈ دے سے کہ ہماری نیند کم ہو گئی, ان کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو رہی ہوتی ہے.
ایج کے ساتھ. گروئنگ بچوں میں جس طرح نیند بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی بونز گرو کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی جو ہے گروتھ اسپرٹ آتی ہے, برین کے ڈفرینٹ پارٹس گرو کر رہے ہوتے ہیں. سو ایج کے ساتھ ساتھ نیند بھی کم ہوتی جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مہرین سلیمان, آپ ہمارے پاس ہیں اور آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ نیند ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور مناسب نیند. اس وقت ہماری آنکھیں مزید کھولنے کے لیے تشریف لے آئے شاہد خاقان عباسی صاحب, جو کہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے. عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا دیتے, آپ تو ہارے پیشی میں آتے ہیں, اگر نہ آئے تو آپ کو تو عدالت گرفتار کرے گی, پولیس بھی گرفتار کرے گی. ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو وفاقی حکومت کو اپنا بند کیا؟ نہیں, طاقت کی بات نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی لاش چاہیے سیاست کرنے کے لیے. حکومت ان کو لاش دینا نہیں چاہتی. حکومت نہیں چاہتی کہ اس میں تماشا لگے. سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ورکر کو, اپنے ملک کے عوام کو امتحان میں نہ ڈالے. تو آج ایک شخص نے صرف اپنی گرفتاری کے لیے اور اس بات پر کہ حکومت کوئی سختی نہیں کرنا چاہتی, اس کا فائدہ حاصل کر کے آج اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بزدلوں کی طرح. تو ہمت باہر نکلیں, گرفتاری دیں, 2-3 دن میں آپ کو بیل مل جائے گی, گھر آ جائے گی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بھائی صاحب, یہ جو آپ نے لوور کورٹس کے حوالے سے جو عدم اعتماد کا تقریباً اظہار کیا ہے, جو یہاں پہ تو جو عمران خان صاحب کورٹس میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اور اوائڈ کر رہے ہیں, ان کے موقع پر تقویت مل رہی ہے آپ کی اس بات سے؟ جی, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. عدالتوں کا کام ہے انصاف کرنا. جس آدمی پر الزام لگایا ہے, عدالتوں نے وارنٹ جاری کیے ہیں, عدالت میں آنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ میں عدالت آؤں یا نہ آؤں. قانون کا سامنا آپ نے کرنا ہے. عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جو خود یہ دعوے کرتے رہے کہ میں نے اس کو گرفتار کیا, اس کو گرفتار کیا ہے. تو آج جب یہ حکومت نے آرڈر جاری نہیں کیے, یہ نیب نے نہیں کیے, یہ کسی اور ادارے نے نہیں کیے, یہ صرف حاضری پر نہ آنے کی وجہ سے جو عدالت نے بار بار موقع دیا ہے, عدالت نے آرڈر جاری کیے ہیں. عدالت کیسی بھی ہو, آپ کو اس پر عدم اعتماد ہو یا نہ ہو, آپ کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. ورنہ اگر اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم نہیں عدالت کی پرواہ کرے گا تو کوئی اس ملک میں کل کوئی بھی نہیں کرے گا. شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ایک صوبے کی پولیس فورس یا کوئی بھی اہلکار کسی دوسرے صوبے میں وفاق کی اجازت کے بغیر جا کے پوسٹنگ کر دیتے, کوئی اپنی ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک صوبے یا ایک علاقے کی پولیس نے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو وہ ان سے اجازت لے کر جاتے ہیں. وہ از خود وہاں جا کر کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتے. یہی طریقہ ہے, یہی وہ فیشسٹ نظام ہے جو عمران خان صاحب پہلے بھی چلاتے رہے اور آج بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نہ قانون کی پرواہ ہے, نہ عدالتوں کی پرواہ ہے, صرف اپنی جان کی پرواہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو سیاسی لیڈروں کو تکلیف ہوتی ہے, جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں, عدالتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں سیاسی لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ لوگ ایک ری امیجننگ پروگرام چلا رہے ہیں. چلیں جی, شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور اب ہم بات کریں گے کوئٹہ کے ایک بہادر شخص کی جو دوسروں کے لیے مثال بن گئے. ان کا تعلق ہزارہ ٹاؤن سے ہے اور کرنٹ لگنے کے باعث یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا. اور اب جناب وہ اپنے پاؤں کی مدد سے خوبصورت تصاویر اور خاکے بناتے ہیں اور دیکھنے والے اشفاق دنگ رہ جاتے ہیں, جو کہ ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ اگر ہمیں نہ پتا ہو تو ہم یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ انہیں پاؤں سے بنایا گیا ہے, پیروں سے بنایا گیا ہے. سو یہ وہ خاکے ہیں, یہ وہ تصاویر ہیں. اور ساتھ ہی یہ کام آسان نہیں ہے, انہوں نے مشکلات تو بہت جھیلی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. دیٹ از سو امپورٹنٹ. اور اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. علی گوہر ان کا نام ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو علی گوہر صاحب بہت شکریہ. اٹس ویری انفارچونیٹ آپ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا, لیکن کمال یہ ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری اور ہم یہ شاہکار دکھا بھی رہے ہیں, تصاویر بڑی خوبصورت ہیں. تو کیسے اوور کم کیا اور کیسے اس طرف آئے, یا شوق تھا آپ کو شروع سے؟ جی السلام علیکم. تو مجھے پہلے سے ہی شوق تھا بچپن سے کہ میں آرٹ بناؤں, لیکن بچپن سے جو تھا میرا ڈرائنگ, میرا آرٹ جو کلاسز میں تھا وہ صحیح نہیں تھا. یعنی میرا جو سب سے لویسٹ نمبر آتا تھا کسی سبجیکٹ میں تو وہ ڈرائنگ تھا. میرا ڈرائنگ صحیح نہیں تھا. ڈرائنگ میرا ایک کمزوری تھا.
جی میرا ڈرائنگ بہت کمزور تھا. لیکن اس کے بعد جب میرا انسیڈنٹ ہوا تو میں نے کہا کہ میں لیپ ٹاپ چلاتا تھا, آئی پیڈ چلاتا تھا, تو میں نے کہا کہ اپنی شوق کو پورا کیوں نہیں کرے, اپنے کریز کو پورا کیوں نہیں کرے. جو میرا شوق ہے, جو میرا کریز ہے, وہ میں نے پورا کرنے کی کوشش کی. پہلے تو بہت مشکلات ہوئی, مجھے پینسل گرپ کرنے تک میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ نے کتنا ٹائم لگا اس کو ایک اسکل ڈیولپ ہونے میں آپ کی, کہ آپ نے پیروں سے پھر خاکے اور تصویر بنانے شروع کی؟ جی ابھی تو میں 4 سال سے اسکیچ کر رہا ہوں, لیکن جو میں نے سیکھ لیا تھا پاؤ سے اسکیچ کرنا, وہ میں نے تقریباً 6 ماہ کے دوران یا 5 ماہ کے دوران سیکھ لیا تھا. اچھا علی, میں یہ دیکھ رہا ہوں نا یہ چیزیں, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ ڈرائنگ میں ایسے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ ایسے زبردست اسکیچز اور مطلب چیزیں ڈرائنگ کر رہے ہیں کہ دیٹ از ریمارکیبل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سفر کچھ اس طرح کا تھا کہ میں تو خیر آج تک نہیں کر پایا ڈرائنگز وغیرہ. مجھے ایک دفعہ انہوں نے بنانے کے لیے دی تھی بھنڈی, اور میں لوکی بنا کے آ گیا تھا, اینڈ آئی واز انسسٹنگ کہ یہ بھنڈی ہی ہے. تو دس از ہاؤ بیڈ آئی واز. آپ انسسٹ یہ کرتے رہے کہ یہ بھنڈی ہے. جی علی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہوتا ہے یہ جو ہے اسکل ہے, ایک ٹیلنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بے شک, لیکن پریکٹس پہ کچھ ہوتا ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر پریکٹس لوگ کریں گے تو وہ بلا شبہ کسی شک کے سوا وہ بن سکتے کچھ. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ ڈیجیٹل اور ویب ڈیزائننگ بھی سیکھ رہے ہیں, تو یہ اس میں تو پینسل نہیں درکار ہوگی, وہ کیسے بناتے ہیں, کیسے سیکھا آپ نے؟ جی تو میں ڈیجیٹل کام بھی کرتا ہوں, کیونکہ میرا جو ہے وہ میں نے کالج انٹر جو ہے وہ میں نے ICS میں کیا ہے, کمپیوٹر سائنس میں. تو میں ابھی وہ کوڈنگ کرتا ہوں, یعنی پروگرامنگ لینگویجز C++ جو ہے, اور اس کے سوا جو ویب لینگویجز ہے HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ, PHP, MySQL, یہ سب بھی میں کرتا ہوں. تو یہ میرے لیے آسان ہے. اور اس کے سوا میں گرافک ڈیزائنر ہوں, جیسے کہ ایڈوب پریمیئر ہوا, ایڈوب فوٹوشاپ ہوا, ایلسٹریٹر اور کورل وغیرہ پہ میں کام کرتا ہوں. تو آگے کیا سوچا ہے, کیا پلانز ہیں پھر؟ رائٹر بھی ہوں, اس کے سوا رائٹر بھی ہوں, اردو رائٹر ہوں. اوکے جی. دس از گڈ. نظم, نثر, شاعری کیا لکھتے ہیں؟ میں افسانہ لکھتا ہوں اور غزل لکھتا ہوں. واہ زبردست. تو وہ ابھی کوئی اتنے ان کی اشاعت وغیرہ شروع ہوئی ہے یا کس طرح سے, کہاں کوئی شعر سنائیں اپنی غزل کا اگر سنانا چاہیں؟ نہیں, میں نے ابھی لکھ کے میں ابھی آپ کو سناتا ہوں. اچھا کچھ ہے میرے پاس, میں نے لکھنے تو شروع کر دیے. جی اوکے چلیں زبردست. جی ہم تو بڑی خوشی ہوئی یہ سب جان کر کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری, اور آپ دیکھ لیں آرام سے. ہاں زبردست آپ کے, اور ڈیجیٹل ویب ڈیزائننگ بھی سیکھ رہے ہیں. ہاں دس از گریٹ نا, یعنی کہ کسی ایک جانب ان کا ٹیلنٹ مطلب ان کا اتنا ہے ماشاءاللہ سے, آپ اندازہ کریں یار کہ دس از ریمارکیبل کہ یہ انہوں نے اپنے پاؤں سے تیار کیا. جب وہ کہہ رہے میرے ہاتھ تھے تو میں اتنی اچھا نہیں بناتا تھا, لیکن اپنے پاؤں سے یہ کتنا خوبصورت انہوں نے یہ شاہکار آپ چیک کریں, کلر کمبینیشن. آگے جی ہمارے ساتھ علی جی ملا. یہ جو ہے میرا ایک غزل ہے, یعنی سوری ٹو سے اس کا جو موضوع ہے وہ عاشقانہ ہے, کیونکہ غزل کا اکثر ہوتا ہے. ہم سبھی عاشقانہ ہیں علی. جی تو یہ ہے, اس کی نگاہ سے میری دنیا بکھر گئی, میرے لیے وفا وہ تمہاری کدھر گئی, تیری ادا جو اس دل نادا سے لگ گئی, اس دن سے میری زندگی یکدم سنور گئی. یہ جرم سازشی ہے کوئی آہ لگ گئی, آؤں گا اسی دار پہ جو تو اتر گئی. یہ دید اس کی آتش اور لب ہے پنکھڑی, اس کی نظر تو جام سے بھی با اثر گئی. ڈرتا جہاں سے تو بھی وہاں کو چلی گئی, گوہر ذرا تو دیکھ کے وہ راہ ادھر گئی. کیا بات ہے بھائی علی, مطلب اتنی زبردست اردو کا استعمال اور فارسی کے بھی الفاظ اس میں شامل کیے. دس از ریمارکیبل بھائی, یہ تو بڑا زبردست آپ کا کام ہے. کیونکہ میرا مادری زبان جو ہے وہ فارسی ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. مادری زبان میرا فارسی ہے اور میں اردو بھی سیکھ رہا ہوں. تو آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں؟
فیض کلاسیکل. کیا بات ہے. اور غالب اقبال ان کو پڑھا ہے آپ نے؟ غالب کو بھی پڑھتا ہوں, اقبال کو بھی پڑھتا ہوں, زیادہ جو ہے میں جون اور فیض کو زیادہ پڑھتا ہوں. جب بھی آپ نے شاعری آپ نے کہا کہ عاشقانہ ہے, بہت شکریہ علی گوہر, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. زبردست آپ شاعری بھی کریں, پینٹنگس بھی بنائیں, خاکے بھی بنائیں, اور ہم پھر سے آپ کو انوائٹ کریں گے مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. یہ وہ ہوتے ہیں جناب جو ہمت نہیں ہارتے, گیو اپ نہیں کرتے, اور اپنے ہنر کو چار یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیٹھ کے خاکے بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ویب ڈیزائننگ کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, اور آپ یہاں پر بیٹھ کے باتیں بناتی ہیں. باتیں بنانا میرا کام ہے, دس از پارٹ آف مائی جاب. آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں بھلا؟ میں خبر, یہ خبر ابھی دیکھیں, اگلی خبر محنت مزدوری کریں, کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اگنور کریں. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا کیس ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جس میں حاضری کے لیے گرفتاری لازم ہے, ورنہ پیشی کی یقین دہانی کافی ہوتی ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا کیس ہائی کورٹ میں دائر کر دیا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جس میں حاضری کے لیے گرفتاری لازم ہے. کتنی اسپیڈ سے اشفاق نے برق رفتاری سے یہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, اور اسی برق رفتاری کے ساتھ واپس آئیں جناب. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب علی, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں بریک کے بعد. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم ظاہر مختلف اور سے ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے, لیکن 10 بجے ہمارے پاس مارجن یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی صحت سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کی نیند کے حوالے سے بات کی, اب ہم ذرا روح کی غذا کے حوالے سے بات کریں جو ہے موسیقی. اچھا, پچھلے چند دنوں پہلے یا چند ماہ پہلے ایک گانا ایک ایسا آیا تھا کیفی خلیل کا, جو کہ کسی کوئی رکشہ پاس سے گزرے اس میں سے, کوئی گاڑی گزرے اس میں سے, کہانی سنو, زبانی سنو, یعنی کہ ہر شخص کو جس کی آواز اچھی ہو یا نہ اس کو لگتا تھا کہ وہ اس کی کہانی تھی. ملتی ہے اس پہ ہمیں بس پریکٹس کرنی ہوتی ہے, لیکن جب ہم اپنا خود کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کمپوزیشن سے لے کر لیرکس, پھر اور ساری چیزوں کی ارینجمنٹ, میوزک ارینجمنٹ بہت ضروری ہے. تو یہ سب دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر وہ obviously وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر پبلک کو تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میں رکھتے ہوئے کہ ان کا کیا ٹیسٹ ہے, پھر یہ ساری چیزیں. اور یہ پبلک کا ٹوٹلی یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ کیا چیز کلک کرے, کیا چیز نہ کرے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ مہک فار بینگ ود اس. اور اپنے ناظرین کو بھی کہیں گے کہ دیکھیں خوبصورت لیرکس ہو اور خوبصورت آواز اور خوبصورت چہرہ ہو تو دیکھیں ایک دم سے ہی جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی آپ کا بڑا پازیٹیو ہو جاتا ہے. سو تھینک یو سو مچ وہ, اور یقیناً ہم دیکھیں گے اب اس کا رسپانس اور جواب کیا آتا ہے. اور روح کی غذا کہتے ہیں موسیقی کو, تو سب نے لطف اندوز کیا بھائی آج اس ساری صورتحال سے. کیا کیا نہیں کرتی بھائی, ان سے آپ سیکھیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. چلیں جی, ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ٹیون. اچھا جی, کیونکہ اس وقت عدالتی اوقات کار جاری ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماعت ہو رہی ہے, تو اس وقت انکلوڈ کریں گے عمران خان کے جو وارنٹ برقرار رکھنے پر سیشن جج کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے. ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض لگا دیا. درخواست میں آرڈر کی سرٹیفائیڈ کاپی موجود نہیں ہے, یہ اعتراض اس میں لگایا گیا ہے. اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی درخواست پر بایو میٹرک عرض نامی کی عدم تصدیق پر بھی اعتراض ہے. اعتراضات دور کرنے کے لیے پی ٹی آئی قانونی ٹیم جد و جہد کر رہی ہے, یہ بتانا تھا نعیم پنجوتا صاحب کا. اور درخواست پر اعتراضات آدھے گھنٹے میں دور کر دیں گے, ایڈوکیٹ نعیم کی جانب سے یہ یقین دہانی عدالت کو کرائی گئی ہے. درخواست کی آج ہی سماعت کے لیے استدعا کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں جی, اعتراضات دور ہوتے ہیں تو پھر یہ قابل سماعت قرار دی جاتی ہے کہ نہیں. جہانگیر اسلام اس میں مزید بتائیں گے. جہانگیر بتائیے گا اس وقت کیا آپ مزید کارروائی کے حوالے سے بتائیں گے. آئی ہوپ چلے بہرحال ڈیٹیلز ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچا دی. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک بتا دیں, صحیح طریقے سے پہنچا دیں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے وارنٹ برقرار رکھنے پر سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست تھی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا ہے, اور باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم اب تک ویسے ہی پہنچا چکے ہیں. چلیں جی. اچھا جی, اب جناب کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے اور پریڈکشنز بھی ہے بارشوں کی. موسم کچھ بہتر ہو رہا ہے, کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی بھی آ رہی ہے, لیکن شاہینوں کا شہر ہے سرگودا, اس کا ذکر کریں گے. مہا پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی جانب سے فلاور فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. خوبصورت رنگ برنگے فلاورز ہیں. جی عبدالحنان چودھری اس حوالے سے مزید اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں. اب تو وقت بڑا کم ہے, مرنا میں پوچھتے ہیں اشفاق سے کہ کبھی کسی کو پھول دیا آپ نے کبھی؟ او مائی گاڈ. چلیں اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ, پھر ملیں گے اگلے ہفتے.